अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम बहनों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के पाक बबरकत नाम के साथ जो रहमान और रहीम है, उसी ने हम सबको पैदा किया है और उसी की तरफ हम सबको लौट के जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म और फजल के साथ इंशाअल्लाह हम अपने 26वें पारे का आगाज़ करेंगे आज, और इसको इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह पाक इसको समझने में हमारे लिए आसानी पैदा करें और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं और हमें इस्तकामत अता करें। सूरह अहकाफ से हम आगाज़ करते हैं। 26वें पारे का आगाज़ है सूरह अहकाफ से। तरतीब के लिहाज से 46 नंबर है, नज़ूल के एतबार से 66 नंबर है। अहकाफ एक जगह का नाम है, यानी ये सहराए अरब के एक हिस्से का नाम है जहाँ आज अगर देखें तो कोई आबादी यहाँ पे कायम नहीं है, आबाद नहीं है, और रेत के लंबे लंबे टीले जो बुलंदी में पहाड़ों की हद तक पहुँच गए थे, उसको अहकाफ कहते हैं, उस बुलंदी को, उस जगह को। तो इसका अगर थोड़ा सा हम पस मंज़र देख लें तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। जिस वक्त ये सूरत नाज़िल हुई तो 10 साल तकरीबन नबूवत को जो है वो गुजर चुके थे। इंतहाई सख्त साल था और 3 वर्ष जो थे वो कुरैश के तमाम कबीलों ने मिलकर बनी हाशिम और मुसलमानों का मुकम्मल तौर पे बाइकआउट कर दिया था। और इस सूरत में फिर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने ख़ानदान और अपने सहाब के साथ शुएब अबी तालिब, जो कि एक महल्ले का नाम था मक्का मुअज़्ज़मा के, तो वहाँ पे मैसूर थे। और कुरैश के लोगों ने हर तरह से इस महल्ले की नाकाबंदी की हुई थी कि ना कोई अंदर जा सकता था ना बाहर आ सकता था। सिर्फ हज के ज़माने में ये मैसूरीन जो थे निकलते, कुछ ख़रीदो फरोख्त करते। यहाँ पे भी अबू लहब ने पीछा नहीं छोड़ा और बाज़ार में जिस तरफ देखते कि ये लोग जा रहे हैं कुछ ख़रीदने लगते हैं, तो तजारती काफ़िले से वो पुकार के कहता कि इनको इतना महंगा दो कि ये ख़रीद ना सकें, आखिर मैं वो चीज़ ख़रीद लूँगा और तुम्हारा नुकसान पूरा कर दूँगा। तो मुतवातर ये 3 साल इस मुश्किल के साथ गुज़रे और बाज़ का नौबत यहाँ तक आ गई कि घास और पत्ते खाने तक की नौबत आ गई। तो खुदा करके ये मुहासरा जो है ख़त्म हुआ और उसी साल फिर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, जो कि तकरीबन 10 साल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ढाल बने हुए थे, वफ़ात पा गए। अभी एक ही महीना गुजरा था तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो भी इंतकाल फरमा गई। तो ये एक और ज़्यादा सदमा और तकलीफ़ों का महीना था और साल था। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी गई बल्कि अल्लाह ताला ने, लेकिन इस साल को हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़न का नाम जो है वो दिया, यानी कि रंजो गम का साल, कि इतना इस साल में रंजो गम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाए। फिर इन 2 हस्तियों के चले जाने के बाद कफ़ार ने और ज़्यादा मुश्किलें जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में खड़ी कर दी। आखिर तंग आके इरादा किया कि ताइफ में तशरीफ़ ले जाएं। तकरीबन वहाँ पे पैदल का सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और कुछ रवायत में है कि अकेले गए, कुछ में है कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा आपके साथ थे। बहरहाल आप वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे भी कि शायद वहाँ पे मैं जो है तबलीग का काम कर सकूँ और वहाँ पे मुझे कुछ सुकून से मैं रह सकूँ थोड़ा। लेकिन वहाँ के लोग सरदारों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकल जाने को कहा, बल्कि लफंग गली के जो लड़के, आवारा लड़के होते हैं, उनको पीछे लगा दिया कि रास्ते में दूर तक वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े कसते, गालियाँ देते और पत्थर मारते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मों से चूर हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों से खून जो है वो बह गया, भर गया। तो इसी हालत में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के बाहर एक बाग की दीवार के साए में आप बैठे और अपने रब्बुल आलमीन से थोड़ा जो है वो अर्ज़ की कि वहाँ पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया कि खुदावंदा मैं तेरी ही हुज़ूर जो अपनी बेबसी, बेचारगी और लोगों की निगाह में अपनी बेकदरी का शिकवा करता हूँ। तू अरहमुर राहिमीन है, तू बस मुझसे नाराज़ ना हो, बाकी मुझे और कोई परवाह नहीं है। इस तरह करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से बात की। तो उस पर भी आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो आए, उन्होंने पुकार के कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम ने जो कुछ आप सल्लम का जवाब दिया, अल्लाह ताला ने वो आवाज़ सुन ली है, लिहाजा ये पहाड़ों का फरिश्ता है। पहाड़ों के फरिश्ते ने कहा
کہ اگر آپ مجھے کہتے ہیں فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، تو دونوں پہاڑوں کو ان لوگوں کے اوپر میں الٹا کر دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہی جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس نسل سے وہ لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں گے۔ یعنی اس وقت بھی کسی قسم کی بد دعا، کسی قسم کی یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے نہیں نکالی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز جو ہے نخلا کے مقام پہ رہے اور پریشان بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مکہ واپس جائیں، کیونکہ وہاں تک جو ہے طائف کے حالات پہنچ چکے تھے۔ خیر ایک روز ایسا ہوا، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ فرما رہے تھے، تو جنوں کا ایک گروہ جو ہے ادھر سے گزرا، انہوں نے قرآن سنا، ایمان لے آئے اور پھر واپس جا کے پھر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ جو ہے شروع کر دی۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بھاگ رہے ہیں، مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور وہ اسے اپنی جنس میں جو ہے پھیلا رہے ہیں، یعنی دین کی تبلیغ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ حالات تھے جن میں یہ سورہ جو ہے نازل ہوئی اس طرح سے۔ تو دیکھتے ہیں سورہ احقاف کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جن سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ یعنی یہاں پہ بھی حقیقت بتائی ہے کہ نظام کائنات کو بے مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، بے مقصد نہیں اس کو بنایا، اس کا پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے مقصد رکھا ہے، اور وہ با مقصد حکیمانہ نظام ہے جس کے تحت اس دنیا کو بنایا، اس کائنات کو بنایا، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نیک و بد، ظالم و مظلوم کا فیصلہ جو ہے انصاف کے ساتھ کریں گے۔ تو یہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی ہے کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے۔ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکاریں۔ یعنی وہی بات پھر رپیٹ ہوئی، پھر آیا کہ ان پکارنے والوں کی پکار جو ہے وہ سرے سے تم تک پہنچتی ہی نہیں ہے، بلکہ کسی تک بھی نہیں پہنچتی، نہ وہ خود اپنے کانوں سے اس کو سنتے ہیں، نہ کسی ذریعے سے ان کو اطلاع پہنچتی ہے کہ دنیا میں کوئی انہیں پکار رہا ہے تو وہ سنیں کہ ہم سے کیا دعائیں جو ہیں یہ لوگ مانگ رہے ہیں، کیا مانگا جا رہا ہے ہم سے۔ لہٰذا یہاں پہ وہ کر دیا گیا ہے، بتا دیا گیا کہ یہ جو ہستیاں جن کو تم پوچھتے ہو یہ بالکل جو ہیں تمہاری پکار سننے والی نہیں ہے۔ فرمایا اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافی لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اس سے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی اللہ جو ہے اللہ کا رحم اور اس کا درگزر ہی ہے۔
جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں آج زمین میں سانس لے رہے ہیں. ورنہ ہم نے پیچھے بار بار ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم ایک قاعدہ ایک قانون کے تحت اس دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. ورنہ جس کی طرح کی یہ لوگ حرکتیں کر رہے ہیں اور جس ہٹ درمی کے اوپر یہ اترے ہوئے ہیں، ہم تو ان کو کب کا عذاب جو ہے وہ دے چکے ہوتے. لیکن کیونکہ ایک قاعدہ ایک قانون ہے ہمارے نظام چلانے کا، لہٰذا اس وجہ سے ان کو مسلسل ڈھیل جو ہے وہ دی جا رہی ہے. لیکن جب پکڑ ہوگی تو پھر اللہ کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہوگی، پھر یہ بچ کے کہیں نہیں جا سکیں گے. تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا. میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کرنے والے کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں. یہاں پہ وہی بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے کیوں یہ کھاتا پیتا ہے، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں بھی گھومتا ہے، بیوی بچے بھی رکھتا ہے، سارا کچھ. تو یہاں پہ اور پھر یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کہو ان کو کہ میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں. اور پھر دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یعنی مجھے غیب کا بھی کوئی علم نہیں ہے. میں تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، میں تمہارے جیسا ہی انسان ہوں. میرے صرف فرق اتنا ہے کہ مجھے میری طرف وحی کی جاتی ہے اور میں اس وحی کی پیروی کرتا ہوں، اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں تمہارے آنے والے کل سے کہ بچو اس سے. یہ فرمایا جا رہا ہے. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی ہے کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا. اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ جو ہے وہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گمنڈ میں پڑے رہے. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یہاں پہ اب ایک بات تو یہ رکھی گئی ہے کہ اس کا مطلب ہے کیونکہ یہ مانتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ ہے اور اسی نے کائنات بنائی ہے، اسی نے ہمیں زندہ کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہ اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. یہ چیز تو ایک چیز طے تھی کہ ان کو پتہ تھا یہ چیز، اور اس چیز کے اوپر یہ لوگ ایمان بھی لاتے تھے. لیکن ساتھ میں کیونکہ شرک کرتے تھے اللہ کے، انہوں نے اور زیادہ شریک بنائے ہوئے تھے، اس جگہ پہ ان کی پکڑ جو ہے وہ ہو گئی. تو یہاں پہ ان کو یہی کہا جا رہا ہے، تبھی تو یہ لوگ کہتے تھے کہ تم اس کا انکار کر رہے ہو. تو پھر اگر تم یہ بات مانو کہ اگر واقعی جس اللہ کو تم مانتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو اگر تم اس کو مانتے ہو تو سوچو ذرا کہ اگر اللہ نے واقعی یہ کلام اللہ نے ہی دیا ہے، نازل کیا ہے اس کے اوپر، تو پھر اللہ کتنا ناراض ہوگا، کیا انجام پھر تمہارا ہوگا اگر تم اس کی بات نہیں مانو گے. تو کہ چلو اتنی بات ہی تم سوچ لو، یہ کہا جا رہا ہے. اور پھر کون سا اسرائیل کا ایک گروہ جو ہے اس نے شہادت دی تھی، تو یہ کون سا گروہ ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلام کو لیا ہے، جو مدینہ طیبہ کے مشہور یہودی عالم تھے اور ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. تو لہٰذا یہ واقعہ چونکہ مدینہ میں پیش آیا تھا، اس لیے یہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، تو اس لیے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ ایمان لے آیا تھا، لہٰذا تم مکہ والے ایمان نہیں لائے تھے. ہم نے پیچھے اگر ہم جائیں تو اگر ہمیں یہ بات یاد ہو کہ یہ مکہ والے جب انتظار کر رہے تھے کہ نبی آئے گا اور وہ ہمیں یہ جو بڑے بڑے وہ ہیں یہودی ہیں ان سے ہمیں نجات دلائے گا اور یہ وہ، تو جب وہ نبی آ بھی گیا، اور مدینہ والے یہ باتیں کیونکہ سنتے تھے کہ یہ ایک نبی کا یہ انتظار کر رہے ہیں، اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، تو مدینہ والے سنتے بھی تھے. تو مدینہ والے خود ان کے اوپر حیران تھے اس بات کے اوپر کہ جب ان لوگوں نے جب ان کے درمیان میں وہ نبی آ بھی گیا ہے جس کا انتظار یہ لوگ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. کس بیس پہ؟ اس بیس پہ کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا، یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا ہے، صرف اس کی وجہ سے انہوں نے جھٹلا دیا اس کو. تو پھر مدینہ والے جو تھے انہوں نے ایمان لے آیا، جو کہ ان کے منہ سے سنتے تھے یہ چیزیں. تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا بھی ذکر آ چکا ہے. تو یہاں یہ اسی گروہ سے مراد ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے شہادت دی اور انہوں نے وہ ایمان لے آئے تھے. تو ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. فرمایا جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے.
اور پھر چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی، اس لیے یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے، یعنی ان لوگوں کو انجام بد سے بخبر کر دے کہ جو اللہ سے کفر اور غیر اللہ کی بندگی جو ہے وہ مسلسل کیے جا رہے ہیں، اور اپنی گمراہی کی وجہ سے یہ اخلاق اور اعمال کی ان برائیوں تک پہنچ گئے ہیں کہ جس سے پورے معاشرے کو انہوں نے جو ہے وہ بھر دیا ہے، اپنی بے انصافیوں سے، اپنے ظلم سے انہوں نے بھر دیا ہے۔ تو یہاں پہ ان کو ہی متنبہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ عربی میں، ایک تو یہ کہ جو کتاب تھی پہلے جو آ چکی ہے، موسیٰ جو رہنمائی لے کے تمہارے لیے آئے تھے، رحمت لے کے آئے تھے، اس میں بھی تصدیق تھی، اور یہ بھی اس کتاب کی تصدیق کر رہی ہے۔ اس میں بھی تھا کہ نبی آئے گا، اور یہ بھی اس کتاب کی تصدیق کر رہی ہے کہ وہ، اور پھر کہا گیا کہ عربی میں تمہارے لیے آسان کر کے بتایا جا رہا ہے کہ پھر تاکہ تم کو ایک ایک چیز کی سمجھ آ جائے، لیکن افسوس کہ تم لوگ سمجھتے نہیں ہو۔ فرمایا اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے، یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہے۔ فرمایا ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ یعنی یہاں پہ اب والدین کی، ماں باپ دونوں ہی کی خدمت کرنی ہے، تو یہ بتا دیا گیا ہے۔ تو لیکن کیونکہ ماں کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس نے تکلیف اٹھائی ہے، اس نے مشقت اٹھائی ہے، لہٰذا اس کو زیادہ اہمیت جو ہے وہ حاصل ہو گئی۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک صاحب جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک صاحب نے کہ کس کا حق جو ہے، حق خدمت مجھ پر زیادہ ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا تو فرمایا تیری ماں کا۔ چوتھی دفعہ پوچھا تو فرمایا تیرے باپ کا۔ تو اس طریقے سے ماں باپ کی جو ہے اب ان کی جو ہے اطاعت کرنے کا حکم ہے کہ ان کی خدمت کرو۔ فرمایا یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو۔ میری اولاد کو بھی نیک بنا، مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ اسی طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر دیتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ یہ بچوں کے حق میں بھی دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے، تو بچوں کی دعا بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل عملا صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی۔ تو یہ دعا جو ہے ہمیں بچوں کے حق میں، اپنے بچوں کے حق میں بھی کرنی چاہیے یہ والی دعا۔ فرمایا یہ جتنی جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے، اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف تنگ کر دیا تم نے۔ یعنی دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں کیسے ہو رہا ہے یہ کہ والدین جو ہیں، بچوں کو والدین سے ڈرنا چاہیے تھا لیکن آج والدین بچوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، والدین بچوں کو اف کہنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو الٹ سارا سسٹم جو ہے الٹ ہو گیا۔ فرمایا جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بد نصیب، مان جا اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اس کماش کے ہو گزرے ہیں انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے، بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔
فرمایا دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں تاکہ اللہ ان کے لیے ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے یعنی جو نیک لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جنہوں نے نیکیاں اور قربانیاں کی ہیں، ان کو اللہ قربانیوں کو ضائع نہیں کرے گا، اور جو برے لوگ ہیں ان کی واقعی برائیوں سے بڑھ کے جو ہے ان کو سزا جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ نیک آدمی اگر اپنے اجر سے محروم رہ جائے تو یا اپنے حقیقی استحقاق سے کم اجر پائے تو یہ بھی ظلم اس کے ساتھ ہوگا، اور برا آدمی جو ہے اپنے کیے کی سزا نہ پائے یا جتنا کچھ قصور اس نے کیا ہے اس سے زیادہ سزا پائے تو یہ بھی اس کے ساتھ ظلم ہوگا۔ لہٰذا اللہ نے پورا یہاں معاملہ رکھا ہے کہ جس نے نیکیاں کی ہوں گی، اچھے عمل کیے ہوں گے، اس کے اچھائی جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گی بلکہ اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جس نے برے کام کیے ہوں گے اس کو اتنی سزا ملے گی۔ فرمایا پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے، ان کا لطف تم نے اٹھا لیا، اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ یعنی تمہیں جو کچھ ملنا تھا، تم نے دنیا کے لیے وہ مانگا تھا تو تم کو وہ دنیا میں مل گیا تھا، آج تمہارے حصے میں کچھ نہیں ہے۔ فرمایا ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا۔ احقاف جو سورت کا نام ہے، جس کا ہم نے بتایا کہ صحرا کے ایک حصے کا نام ہے، یعنی ایک جگہ کا نام ہے احقاف۔ فرمایا اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگزشتہ کر دے؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک بات نکلتی ہے، ہم اگر سوچیں تھوڑا سا کہ ہر نبی نے آ کے کہا ہے کہ جب انہوں نے قوموں نے یہ کہا کہ جس عذاب سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے لے آ وہ عذاب اگر تو لا رہے ہیں، تو ہر نبی نے یہ بات کہی تھی کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا جو کہ غیب کا علم جانتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بات تھوڑی سی کہ آج ہمارے معاشرے میں جو منتیں مانی جاتی ہیں، مزاروں پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اور جو یہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں، آج میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لوگ اور ستاروں کا حال بتاتے ہیں، ستاروں کی طرف سے دیکھ کے ان کی چال بتاتے ہیں اور لوگوں کی قسمتیں بتاتے ہیں اس ہر چیز کا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں کھلی یہ بات آ گئی ہے کہ جب نبی جو ہیں وہ غیب کا علم نہیں جانتے تھے تو پھر یہ کیسے جان سکتے ہیں غیب کا علم؟ یہ ہمیں ہمارے کل کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہیں؟ جبکہ ابھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں تمہارے کل کے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو جہاں پہ ہم اس طرح کی کوئی صورت دیکھیں وہاں پہ ہمارے اوپر فرض بن جاتا ہے کہ ان کو روکنا، اس برائی کو روکنا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جہاں کوئی ایسی صورت نظر آئے تو ہم ضرور اس کو روکنے والے بنیں، ورنہ پھر ہم سے بھی پوچھ گچھ جو ہے وہ ہوگی۔ فرمایا نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخر کار ان کا یہ حال ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا، یعنی اتنی زیادہ بے بہا نعمتیں ان کو دی گئی تھیں کہ تمہارے پاس تو ان کے بدلے میں کچھ، ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے انہوں نے پھر اللہ کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ نے عذاب جو ہے ان کو دے دیا۔
ان کو ہم نے کان، آنکھوں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں، نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی یاد کا انکار کرتے تھے اور اس چیز کے پھیر میں وہ آ گئے تھے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی عذاب جو ہے وہ ان کے اوپر پھر آ گیا تھا، اللہ نے جو عذاب بھیجا. فرمایا تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. ہم نے اپنی یاد بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں. پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے تھے. اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے. اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں. جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ. پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے. یعنی پھر وہ اسلام جو ہے جنہوں نے قبول کر لیا تھا اور پھر اپنی قوم میں جا کے تبلیغ کرنی شروع کر دی تھی، انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف. اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا. یعنی یہ جنوں کا گروہ تھا جو کہ واپس جا کے تو انہوں نے پھر وہاں پہ تبلیغ جو ہے وہ کرنی شروع کی تھی. تو یہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے. اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے وہ نہ زمین میں خود کوئی بل بوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر سکے اور کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی اور سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں. ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اور کیا ان لوگوں کو یہ سجائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے. کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے. اللہ فرمائے گا اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. یعنی جس طرح بہادر اور عالی حوصلہ جن کا حوصلہ بلند تھا انہوں نے جس طرح صبر کیا تھا، اسی طرح فرمایا جا رہا ہے کہ تم بھی صبر کرو. جس طرح تمہاری یہ قوم جو ہے بے رخی تم سے برت رہی ہے اور جس طرح ظلم ستم یہ ڈھا رہی ہے تو تم بھی صبر کرو اس کے اوپر، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو. جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے. بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا. یعنی وہی بات کہ جس طرح تمہارے پیش رو جو باقی انبیاء ہیں اپنی قوم کی بے رخی پر، مخالفت پر اور اس طرح کی تکلیفوں پر وہ مقابلہ انہوں نے کیا اور صبر کیا اور انت تک انہوں نے جدوجہد جو ہے وہ کی کوشش کی، تو اس طرح تم بھی کوشش کرو اور تم بھی صبر کرو. اور یہ خیال دل میں نہ لاؤ کہ یا تو یہ لوگ جو ہیں جلدی سے ایمان لے آئیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان پر کوئی عذاب لا جائے. یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان دونوں چیزوں کا تم وہ نہ کرو، زور نہ دو، خیال نہ لاؤ اپنے دل پہ، کیونکہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوگا. اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو اس میں بھی تم جلدی نہ پہنچاؤ کہ بعض کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس طرح صحابہ اکرام بھی بلکہ کہ اس طرح کرتے تھے کہ کاش اب یہ ایمان لے آئیں، اب یہ ایمان لے آئیں. لیکن یہاں پہ پھر کہا جا رہا ہے کہ نہ ان کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے تم خیال دل میں لاؤ، نہ ہی جو ہے وہ جلدی ایمان لانے کے لیے. آرام سے سب کچھ ہو جائے گا. تو سب کچھ اللہ کے اختیار میں اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو یہ سورہ کاف جس کو ہم نے دیکھا، آگے سورہ محمد ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ محمد ترتیب کے لحاظ سے 47 نمبر، نزول کے اعتبار سے 95 نمبر ہے. یہ مدنی صورت ہے اور محمد اس صورت کا ایک نام قتال یعنی جنگ بھی ہے اس صورت کا نام. اور اب یہ کیونکہ مدنی صورتیں یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، مکی صورتیں میں فکر آخرت ہم نے دیکھا
اور جبکہ مدنی صورتوں میں ہم دیکھیں گے آداب زندگی اس کے بارے میں بتایا گیا. اور یہ جو ہے یہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں اس وقت نازل ہوئی ہے سورت جب جنگ کا حکم جو تھا تو دیا جا چکا تھا، مگر ابھی اس کے اوپر عمل جو ہے وہ شروع نہیں ہوا تھا. تو ان حالات میں یہ سورت جو ہے نازل ہوئی کہ جنگ کے لیے، یعنی اس کا موضوع یہ تھا کہ اہل ایمان کو جنگ کے لیے تیار کرنا اور ان کو اس سلسلے میں ابتدائی ہدایت جو دینا. تو اس لحاظ سے اس کا نام جو ہے سورت کا نام سورہ قتال بھی ہے، تو قتال رکھا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائگاں کر دیا. یعنی جن لوگوں نے کفر کیا، ایک تو خود کفر کیا اور دوسرا کیا کیا، اللہ کے راستے سے روکا. اب اللہ کے راستے سے روکنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ آدمی زبردستی کسی کو ایمان لانے سے روک دے، وہ تو سراسر رکھ کے اس نے روک ہی دیا اس ظلم و ستم، جس طرح صحابہ کرام کے ساتھ ہم نے دیکھا ہوا. اور دوسری صورت بھی ہم اگر پیچھے جائیں تو صحابہ کرام کے ساتھ کہ وہ ایمان لانے والوں پر ایسے ظلم و ستم ڈھائے کہ ان کے لیے ایمان پہ قائم رہنا جو ہے وہ انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مشکل ہو گیا. اور تیسری صورت جو تھی وہ یہ کہ مختلف طریقوں سے دین اور اہل دین کے خلاف لوگوں کو ورگلانا، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا جس سے لوگ اس دین سے بدگمان ہو جائیں. یہ تیسری صورت جو ہے آج دیکھتے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں یہ موجود ہے کہ اس طریقے سے ورگلاتے ہیں، اس طریقے سے دلوں میں وسوسے دین کے خلاف پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو بدگمان کرتے ہیں. بعض ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدگمان کر دیتے ہیں دین کے اوپر عمل کرنے سے. تو یہاں پہ یہی چیز جو ہے وہ کہی جا رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے مال کو ضائع کر دیا، یعنی کہ ان کو کوئی کسی قسم کا جو اجر و ثواب ہے وہ نہیں ملے گا. اور اجر و ثواب ملے گا بھی کس لیے، کیوں ملے اجر و ثواب؟ کہ بھائی جب وہ دین کے راستے سے روک بھی رہے ہیں اور کفر بھی کر رہے ہیں، ایک تو خود کفر کر رہے ہیں، دوسرا پھر لوگوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، ان کو بدگمان کر رہے ہیں، تو پھر ان کے مال ضائع ہی ہوں گے نا، کیوں ان کو پھر اجر اللہ دے گا؟ تو یہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے. فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور وہ سراسر حق ہے ان کی رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا. یعنی جنہوں نے مان لیا، جو کہ ایمان لے آئے، تو پھر اللہ نے جو چھوٹی ان سے برائیاں ہوئی تھی یا ایمان لانے سے پہلے جو برائیاں ہوئی تھی وہ ان سے ساقط کر دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا ان سے. یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے. پس جب ان کافروں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے. یعنی جب ان کا آمنا سامنا ہو تو پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ ان کا مقابلہ کرو تم لوگ. یہ کہا جا رہا ہے یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو. اس کے بعد تم اختیار ہے کہ احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار جو ہے وہ ڈال دے. یعنی ان کو کیونکہ جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، تو یہاں پہ کہ جب ان کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو تو ڈر کے تمہیں بھاگنا نہیں ہے بلکہ ان کا مقابلہ کرنا ہے. اور پھر جب مقابلہ کرتے ہوئے تو ان کو کچل دو اور جو قیدی ہوں تو ان کو مضبوط پکڑے، ان کو بھی واپس نہیں جانے دینا بلکہ اپنے پاس رکھو. پھر احسان کا معاملہ ان کے ساتھ ضرور کرو تاکہ اور یعنی اس طرح ان کو تنگ نہیں کرنا بلکہ احسان کا معاملہ جو ان کے ساتھ کرنا ہے. تو یہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کیونکہ ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے تم لوگوں نے جنگ جو ہے وہ کرنی ہے. تو یہ فرمایا جا رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہے تمہارے کرنے کے کام، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نپٹ لیتا مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے مال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. اب یہاں پہ ان کو ایک تسلی بھی دی جا رہی ہے، ان کا حوصلہ جو ہے وہ بھی بڑھایا جا رہا ہے کہ اگر مارا جاتا ہے تو اس کے بھی اعمال ضائع نہیں ہوں گے. یعنی اگر وہ شہید بھی ہوتا ہے تو اس کے اعمال جو ہیں اس کو بلکہ نفع جو ہے اس کا سودا بلکہ اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں اس کو بڑھا چڑھا کے اس کا نفع جو ہے وہ دیا جائے گا. اور فرمایا وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اب اجتماعیت کی بات جو ہے وہ یہاں پہ ہونے لگی ہے، سب لوگوں کو جو ہے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ کس اس میں اللہ کی مدد کرنی ہے کہ اللہ کی مدد کرنے کا ایک سیدھا سادہ یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کلمہ جو ہے بلند کرنے کے لیے جان و مال سے جہاد کرنا ہے، یہ اللہ کی مدد ہے کہ جان و مال یعنی کہ اس کے کلمے کو بلند کرنا ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ جس طرح ہم یہاں پہ بھی اگر مثال چھوٹی سی لیں کہ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک کس طریقے سے جو ہے پارٹی والے جو ہیں جب ووٹ لینے ہوتے ہیں وہ اپنے نمائندے بناتے ہیں، اور نمائندے کس طریقے سے آگے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اس کو ووٹ دو، ہم تمہیں یہ دیں گے یہ دیں گے، اتنے پیسے لالچ ان کو دیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے کام کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو یہاں ایک چھوٹی سی بات کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو اللہ کی مدد کرو۔ کس طرح مدد کرو؟ اس کا کلمہ بلند کرنے میں اس کی مدد کرو، اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اس میں اس کا ساتھ ہوگا تمہارا۔ اگر تم اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑو گے، وہ کرو گے، ان کو قتل کرو گے، جنگ کرو گے، تو اللہ تمہارے قدم جما دے گا، تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، یعنی کفر کی اس میں ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے تھے؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نیک ان کافروں نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے، اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں ہے، یعنی اس لیے کہ جو ایمان لے آئے، جس نے ایمان قبول کر لیا، اس کا حامی و ناصر اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہ کر رہے کہ حامی و ناصر اللہ ہے، یعنی ان کے ساتھ اللہ ہے، اور جو کفار ہیں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زوراور تھی جس نے تمہیں نکال دیا ہے، یعنی جنہوں نے تمہیں نکال دیا یہاں سے، اس سے کئی ایسی زوراور بستیاں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ ہم نے ان کو بھی تباہ کر دیا ہے، تو یہ تو کوئی ہے ہی نہیں کوئی چیز، تو ان کا بھی جب وقت آئے گا تم انتظار کرو تو ان کو بھی مزہ جو ہے وہ چکھا دیں گے۔ فرمایا انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا، بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف و صریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہیں ہوں گی، نتھرے ہوئے پانی کی نہریں، یعنی جو جنت کی نہریں بہہ رہی ہوں گی جنت کا۔ اب یہ ایک کیفیت جو ہے، ایک نظارہ جو ہے وہ کرایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے جنت میں کیا ہوگا، جنت میں کیا کیفیت ہوگی، کیا کنڈیشن ہوگی جنت میں۔ تو فرمایا جا رہا ہے نتھرے ہوئے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی، صاف شفاف شہد کی ان کے لیے، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ یعنی سب چیزیں، سب سے اہم چیز کون سی یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ ساری چیزیں کیفیت بتانے کے بعد جنت کی، اور جنت میں کیا کچھ ہوگا وہ سارا بتانے کے بعد، ایک نظارہ کرانے کے بعد، تو آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم بخشش جو ہے وہ ان کو مل جائے گی، کہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی
پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا۔ استغفر اللہ، دیکھیں کس طریقے سے جہنم کا اب نظارہ، جہنم کی کیا کیفیت ہوگی یہ بتایا جا رہا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں، یعنی کون؟ ان کے جو علماء تھے، جو ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں، یعنی یہ اپنی خواہشات کے پیچھے ہی بھاگے جا رہے ہیں، ان کو سوائے اپنی خواہشات کے اور کچھ ان کو نظر نہیں آتا۔ یہ فرمایا جا رہا ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے، یعنی جس تقوی کی اہلیت وہ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، اللہ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ان کو عطا کر دیتا ہے، اتنی وسعت ان کے دلوں میں پیدا کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ فرمایا اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ یعنی علامات جو ہیں وہ تو ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیوں کہ آخری نبی جو ہے وہ آ گیا ہے اور اس کے بعد اب علامات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں، اس کی آمد کا وقت جو ہے وہ قریب آنا شروع ہو گیا ہے، اور خدا کے کیونکہ آخری نبی کا آ جانا جس کے بعد پھر قیامت تک کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اب قیامت اب شروع ہو گئی ہے۔ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کھڑی کر کے فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی جو ہے وہ مبعوث ہونے والا نہیں ہے، یعنی میرے بعد اب بس قیامت ہی آنے والی ہے۔ تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کی علامات تو آنا شروع ہو گئی، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لو اللہ کی سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ قصور کا یعنی اعتراف کر کے اللہ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیں بھی کہ یا اللہ تیری خدمت میں جو کچھ بھی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے اسے درگزر فرما، اور یہی حقیقت میں جو ہے اصل روح ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ ارشاد یہاں پہ ہو رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قصور کی معافی مانگو، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا قصور ہوا ہے، یا اس طرح جس طرح ہم نے پیچھے بھی دیکھا مسلسل اللہ تعالیٰ نے آپ سے وسلم کو بھی کہا کہ لیکن تم نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھام رکھنا ہے، تم نے اس کتاب کے مطابق چلنا ہے، تمہیں بھٹکنا نہیں ہے، تمہیں یہ لوگ بھٹکائیں نہ، تمہیں اس طرح۔ تو لہٰذا یہاں پہ وہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے کہ ہمیشہ بکثرت جو ہے استغفار کرنا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کہ میں ہر روز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ہر روز میں 100 بار جو ہے اللہ سے استغفار کرتا ہوں، کوئی غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی۔ اور ہم کیا ہیں، ہم سے بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہم پلٹتے نہیں ہیں، پھر بھی ہم استغفار نہیں کرتے۔ تو دیکھیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر کرتے بھی تھے، استغفار کرتے بھی تھے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت جو ہے اپنے قصور کا اعتراف کرتے رہیں، اللہ کے ہاں دعا مانگتے رہیں، اور اللہ کی خدمت میں جو کوتاہی ہو، جو اس کے ہو، بس درگزر کا معاملہ ہمارے ساتھ کر دے اللہ تعالیٰ جی۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، یعنی اب یہاں پہ کہ جس میں کوئی جو ہے وہ اس طریقے کی جنگ ہو کہ بالکل کوئی صورت اس طرح کی ہو کہ ہمیں ٹھیک ٹھیک بتا دیا جائے، کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے تیار کرنا شروع کیا ہے۔ تو کچھ ایسے تھے ایمان والے جو کہہ رہے تھے کہ جلدی سے کوئی ایسی صورت آ جائے تاکہ ہمیں بتا دیا جائے کہ ہمیں حکم دے دیا جائے کہ جنگ کریں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی، یعنی جب ایک ٹھیک صورت جو ہے
ان کے اوپر نازل کر دی گئی، ان کو بتا دیا گیا کہ جاؤ اب بس جنگ کرو، تو پھر جو نفاق کی بیماری، جو منافقین تھے ان کو پھر یہ کر کے جیسے اب جنگ کا حکم ہو گیا ہے تو اب ان کے اوپر موت جو ہے وہ چھا گئی ہے، کہ جو پہلے جلدی میں چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا ہو جائے کہ ہمیں بس جنگ کا حکم دیا جائے اور ہم جنگ کرے جا کے، لیکن جیسے جنگ کا حکم آیا تو پھر یہ پیچھے منہ موڑ کے بھاگ گئے۔ افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہیں کے لیے اچھا تھا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، یعنی کن لوگوں کے اوپر؟ جو کہ منافقین تھے۔ منافقین کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، منافقین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے جو کہ الٹے پاؤں پھر گئے اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے کفر چڑھا ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، یعنی ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد صرف وجہ کیا تھی کہ انہوں نے غور نہیں کیا تھا، غور و فکر نہیں کیا تھا۔ یہاں پہ بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ قرآن سنتے تو تھے، ایمان بھی لے آئے تھے، قرآن سن بھی رہے تھے، لیکن قرآن سننے کے بعد وہ غور و فکر نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں کس طریقے سے اس کے ساتھ اب چلنا ہے۔ تو پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ افسوس کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ہدایت واضح ہونے کے بعد پھر وہ پھر گئے۔ تو آج اگر ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہم دیکھیں پڑھتے ہیں، ہمارا بھی تو یہی حال ہے نا کہ ہم بھی، ہمارے ہاتھوں میں کتاب ہے لیکن کیا ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، دن رات سنتے ہیں، ترجمہ اب تو ترجمے کے ساتھ اور اس طریقے سے ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، تشریح ہو رہی ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم بھی عقلوں سے کام نہیں لیتے، ہم بھی بے حس بنے ہوئے ہیں اور ہم بھی غور و فکر نہیں کر رہے کہ ہمیں ہمارا اللہ جو ہے وہ کیا حکم دے رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ یہ فرق یہاں پہ آ گیا۔ تو پھر دیکھیں کہ کیا ہم بھی ان کے قریب نہیں جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر بھی وہ منافقت کی جو بیماری ہے وہ نہیں ابھر رہی ہے؟ تو اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے، اس چیز کو اپنے اندر سے، اور اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہے کہ کیا خدا نہ خواستہ ہمارے اندر بھی وہ منافقت والی بیماری جو ہے وہ بھی وہ ہمارے اندر بھی آ تو نہیں گئی ہے کہ ہم قرآن کی آیات کو سنتے بھی ہیں اور پھر بہرے گونگے بن جاتے ہیں، پھر ہم اسی طرح کرنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن جیسے اتنا بڑا اقرار کر لینے کے بعد جیسے ہی اس جگہ سے ہٹتے ہیں تو ہماری حاجتیں جو ہیں، ہمارے ہاتھ کن کے آگے پھیلے ہوتے ہیں، ہم اپنے رونے کن کے آگے رو رہے ہوتے ہیں، جو ہمارا کچھ نہیں کام کر سکتے، ہمارے کوئی کچھ کام نہیں آ سکتا، ان کے آگے ہم رو رہے ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا ادھر اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ادھر ہم کس کے آگے رو رہے ہیں اور کس سے مدد چاہ رہے ہوتے ہیں؟ اس کے بندوں سے، جو کہ وقتی طور پہ تو کچھ مدد کر دیں گے لیکن وہ مدد اس طرح کی نہیں ہوگی، اور اس کے پیچھے پھر احسانات دیکھیں کتنے ہوں گے اس بندے کے۔ تو لہٰذا ہمیں غور و فکر کرنا ہے اس قرآن کو پڑھتے ہوئے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ زندگیاں بہترین گزریں گی۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا ہے اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے، اس لیے انہوں نے اللہ کی نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہیں مانیں گے، اور اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ یعنی کیا کہتے تھے کہ بعض معاملات جو ان کو پسند ہیں ان کو تو ہم مان لیں گے، جو ناپسند ہے وہ نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج اگر ہم دیکھیں، ہم بھی یہی حال کر رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں پسند ہوتی ہیں، آسان ہوتی ہیں، جس میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی ہوتی، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم دین کے اوپر عمل کر لیتے ہیں، جس میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے عمل کرتے ہوئے ہمیں، تو اس کو ہم جو ہیں وہ مصلحت کے تحت ہم کہہ دیتے ہیں کہ چھوڑ دو اس کو۔ تو یہی ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ یہ اس لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا، یعنی منافقت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔
یہ دیکھیں کہ ہمیں آج یہ سبق لینا ہے کہ منافقت اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا اس بنا پر کہ انہوں نے ان کے سب مال ضائع کر دیے۔ یعنی اب یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، بہت غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہمیں کون سا راستہ جو ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے بھی اعمال جو اتنی مشکل سے ہم ایک نیکی کماتے ہیں، اتنی مشکل سے اکٹھی کرتے ہیں ایک نیکی، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اس نیکی کو دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کون سی بیماری؟ یعنی نفاق کی بیماری، یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا، ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے ان کو پہچان لو، مگر ان کے اندر انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے، ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ یعنی آزمائش کا سلسلہ جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ آزمائش اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آزمائیں گے، کس طریقے سے؟ اعمال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، اچھے برے اعمال کے اس سے، مال کے ذریعے کہ کسی کو کم دے کے کسی کو زیادہ دے کے، جانچ پڑتال جو ہے وہ تو اللہ نے کرنی ہے۔ کس لیے کرنی ہے؟ کہ اللہ نکالنا چاہتا ہے تم میں سے، چھانٹنا چاہتا ہے۔ تو یہی یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں مجاہد کون ہے اور تم میں ثابت قدم کون ہے، صبر کون کرنے والا ہے اور مستقل کون رہے گا اس کام میں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے مگر اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے مال کو برباد نہ کرو۔ یعنی برباد نہ کرو کہ اس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کر کے اطاعت سے انکار نہ کرو، تم نہ اللہ کے اطاعت سے انکار کرو نہ رسول کی اطاعت کے بعد کوئی بھی عمل جو ہے وہ خیر نہیں ہوگا ان کی اگر اطاعت نہیں، ان کی پیروی نہیں کی ہوگی تو، کہ کوئی بھی ہمارا عمل، کوئی بھی ہم نے عمل کیا ہوگا تو اس میں کسی قسم کی خیر نہیں ہوگی۔ فرمایا ہے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے مال کو برباد نہ کرو۔ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ وہی تین گروہ جو ہم نے سٹارٹ میں جن کا ذکر کیا ہے کہ تین گروہ جو ہیں، ایک جو پہلی آیات میں دوسری آیات میں آئے ہیں کہ کفر کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا، دوسرا راہ خدا سے روکنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور تیسرا مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ بس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے اعمال تم سے نہ مانگے گا۔ اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل سے کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔ یعنی اتنی بڑی آزمائش میں کہ وہ تمہیں نہیں ڈالتا کہ تمہارے سے ساری کی ساری جو ہیں وہ چیزیں لے لیں جس سے تمہاری کمزوریاں جو ہیں وہ ابھرنا شروع ہو جائیں۔ کہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ وہ اتنی بڑی آزمائش میں نہیں، اگر وہ ڈال دے گا تو تم یقیناً بخل کرنے لگ جاؤ گے۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ اس میں تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے، اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ یعنی پھر کہا گیا ہے کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یعنی کہ دو۔ لیکن کیا کرتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ بخل سے کام کر لیتے ہیں، وہ نہیں خرچ کرتے، جوڑ جوڑ کے سیدھ کے رکھتے ہیں اپنے مالوں کو۔ فرمایا اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ یعنی اللہ نے تو اپنا کام جو ہے وہ کروانا ہی کروانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر تم منہ موڑو گے یا نہیں موڑو گے، اگر کرو گے، کام کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، اگر منہ موڑو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے، اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یہ سورہ محمد جس کو ہم نے دیکھا، اب انشاءاللہ تعالی
اللہ کے حکم سے سورہ فتح اس کو دیکھتے ہیں، ترتیب کے لحاظ سے 48 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 111 نمبر ہے، یعنی 111 نمبر ہے اس کا، اور فتح کا مطلب ہے ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا، یعنی فتح جو ہے کامیابی اس کا مطلب، اور اس میں فتح عظیم جو ہے اس پہ بات چیت اس میں ہوئی ہے، جو صلح حدیبیہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو فتح نصیب کی تھی، یہ وہ صورت اس میں ذکر کیا گیا۔ اور پھر اس کے علاوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو تھے وہ کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ کی طرف آپ تشریف لے جا رہے تھے، جب مکہ کے لیے یعنی عمرہ کی نیت سے آپ آئے تھے، تو یہاں پہ ان واقعات کے مسلسل سلسلے میں یہ سورج جو ہے نازل ہوئی ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی، یعنی ابھی بات جو ہے پہلے ہی آج دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات ایک دم وہ کی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی۔ صلح حدیبیہ جو وہاں پہ ہوا تھا، معاہدہ جو ہوا تھا صلح حدیبیہ کے مقام پہ کفار کا اور مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس کی بات پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو صحابہ کرام تھے وہ حیران تھے، کیونکہ اس معاہدے کے اوپر صحابہ کرام تو ذرا راضی نہیں تھے کہ جو معاہدہ ہوا تھا کہ مثلا 10 سال تک آپ لوگوں نے حج نہیں کرنا، اور اس طریقے سے سارے وہ پوائنٹ جو تھے، تو اس میں صحابہ کرام تو بہت زیادہ ناراض تھے اور وہ راضی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کیونکہ اللہ کا حکم تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، تو اس لیے مان گئے تھے۔ اب یہاں پہ وہ حیران تھے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فتح جو ہے وہ عطا کر دی۔ تو بلکہ حضرت عمر نے یہ جب آیت سنی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ فتح ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ فتح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو ابھی وہ تو اسی وقت کی تازہ صورتحال کو صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ کی حکمتوں کو وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کس طریقے سے انہیں فتح یاب کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر جب بعد میں فتح ہونا شروع ہوئی، پھر وہ جان گئے، پھر انہیں سمجھ آ گئی کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی جو ہے وقع کہ اتنی تیزی سے اسلام جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گیا تھا اس کے صلح حدیبیہ کے بعد۔ فرمایا تھا کہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے، یعنی اسلام جو ہے تم کے اوپر مکمل جو ہے وہ ہونے والا ہے، قریب وقت آ گیا ہے کہ دین مکمل کمپلیٹ ہونے والا ہے تمہارے اوپر، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہ پچھلی جتنی کوتاہیاں ہو گئی ہیں اگلی پچھلی وہ معاف کر دے اور تمہیں سیدھا رستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی ہے، یعنی ایک سکون کی کیفیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لے۔ زمین اور آسمان کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ علیم حکیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے، اور منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو صدا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، یعنی تسبیح کرو، نماز پڑھو، اس کے آگے جھک جاؤ۔ تو یہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کرو، یعنی اور پھر اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے، اب یہاں پہ کون سی بیعت کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی بیعت رضوان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ یہ ایک بہت بڑی خوشنودی جو تھی وہ ان کے لیے تھی، بہت بڑی خوشخبری تھی ان کے لیے۔ تو اس بیعت کی طرف سے جو مکہ معظمہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی خبر میں سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نے صحابہ کرام سے حدیبیہ کے مقام پہ لی تھی کہ حضرت عثمان کو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ بات چیت کرنے کے لیے اور حالات معلوم کرنے کے لیے مکہ کے،
تو وہاں پہ پھر ان مکہ والوں نے انہوں نے حضرت عثمان کو پکڑ لیا اور یہ مشہور کر دیا کہ حضرت عثمان جو ہے وہ قتل کر دیے گئے ہیں. تو اس موقع پہ صحابہ کرام میں تھوڑا طیش بھی آ گیا کہ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے. تو اس موقع پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیعت لی تھی جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس میں پھر صحابہ کرام نے بیعت کی. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد چکنی کا وبال اسی کی اپنی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ عنقریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے. یعنی یہ کون سے لوگ تھے؟ جو مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے، ان کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے، جنہیں عمرے کی تیاری جو ہے وہ شروع کرتے وقت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ چلنے کی دعوت ان کو دی تھی، مگر وہ ایمان کا کیونکہ دعویٰ رکھنے کے باوجود صرف ابھی ان کا ایمان کچا تھا، اور صرف اس لیے کہ اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے تھے کہ انہیں اپنی جان جو تھی عزیز تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اچانک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ خواب آیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کی طرف جانے کے لیے ہی اس سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا اس خواب میں. تو وہاں پہ ان کو یہ تھا کہ یہ ابھی تو مثلا غزوہ احزاب ہوئی ہے اور غزوات اور یہ قریش نے اس طرح چڑھ آئے تھے، تو کس طریقے سے یہ اب واپس جائیں، اور یہ تو جنگ ہوگی، اور یہ ان کے ذہنوں میں مختلف خدشات تھے اس لیے کہ وہ جنگ کو لے کے، اور انہیں اپنی جانیں جو تھی بڑی عزیز تھی، تو انہوں نے پھر ساتھ چلنے تھے، عمرے کے لیے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تھا. تو یہاں پہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے ہمیں اپنے موال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں فرمائیں. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے، مگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے. تمہارے اعمال سے تم اللہ ہی باخبر ہے. یعنی جیسے تمہارے اعمال ہیں، جو تمہاری سوچ ہے، جو تمہارے ذہنوں کے اندر ہے، دلوں کے اندر ہے، اس سے تو اللہ ہی واقف ہے، اور کوئی نہیں. اللہ نفع نقصان اللہ ہی پہنچا سکتا ہے، اس میں کوئی کسی کا وہ نہیں ہے. مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آئیں گے. یعنی یہ تو وہاں پہ مارے جائیں گے، لہٰذا تم لوگوں کو اپنی جانیں عزیز تھی اس لیے تم لوگ ان کے ساتھ نہیں گئے ہو، اور اب تم بہانے بنا رہے ہو کہ ہم اپنے بیوی بچوں میں اور اپنے اس میں مشغول ہو رہے تھے تو اس لیے ہم نہیں جا سکتے، لہٰذا ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں. جبکہ اللہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کے راز جو ہے وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ کیوں نہیں گئے ساتھ. اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے، اور تم سخت بد باطن لوگ ہو. یعنی کہ سخت قسم کے جو فسادی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ہو، یہ کہا جا رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جس سے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے دے، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے. جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں. ان سے کہو، صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے. یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو. اللہ کے بات حسد کی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ سے ہی بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. یعنی یہ اس طرح کے بہانے اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بنائیں گے. تو یہ کہا جا رہا ہے ان پیچھے چھوڑنے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زوراور ہیں. تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے. اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا. یعنی اس وقت اسلام قبول کر لینے کے بعد
اب یہ چیز ہے تمہارے سامنے کہ تم جو اتنی معافیاں مانگ رہے ہو اور اتنی باتیں بنا رہے ہو اور وہ کر رہے ہو سارا کچھ، چلو ٹھیک ہے، جب ان کو اب تم لوگوں کو جب جنگ کے لیے بلایا جائے گا نا، تو اگر تم متی ہو جاؤ گے، اسلام قبول کر لو گے اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ اچھا اجر دے گا۔ تو یہاں ان سے یہ کہا جا رہا ہے، اور اگر تم پھر اس طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے منہ موڑ چکے ہو، تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ اگر اندھا، لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک سزا دے گا۔ یعنی یہ اللہ کا انجام ہے۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، یعنی وہی بیعت رضوان کا ذکر ہے جو حدیبیہ کے مقام پہ صحابہ کرام نے لی تھی، اس بیعت کو بیعت رضوان کہا گیا ہے۔ فرمایا ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرما دی، یعنی اس طرح سے ان کے دلوں کی کیفیت جو ہے وہ اس طرح کی ہو گئی کہ جس بنا پر ایک شخص کسی بڑے مقصد کے لیے ٹھنڈے دل سے پرسکون جب ہو جاتا ہے اور اطمینان ہو جاتا ہے، اس چیز کے اوپر اطمینان کہ جب ان کو اطلاع ملی تھی کہ حضرت ان کو شہید کر دیا گیا ہے حضرت عثمان کو، تو یہ کیونکہ اس غصے میں اور اس تیش میں آ گئے تھے، تو یہاں جب اللہ کے نبی نے ان سے بیعت لی اور انہیں تو اس سکینت کا اور اس سکون کا کہ اللہ نے ان کو خود بخود ان کو ٹھنڈا کر دیا، اتنے بڑے اس کے اوپر حادثے کے اوپر خود بخود ان میں اطمینان آ گیا، اور وہ اپنے آپ کو کسی خطرے کے منہ میں جھونک دیتے، ورنہ اگر اللہ کا اطمینان اور اللہ کا سکون اور اللہ کی مدد نہ ان کے ساتھ ہوتی۔ تو یہ یہاں فرمایا جا رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ ان قریب حاصل کریں گے۔ اب یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ خیبر کی فتح کی طرف اشارہ ہے، تو اس کے موال غنیمت کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص فرما دیا تھا جن لوگوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی تھی، اور ان کے سوا کسی کو اس فتح اور یہ جو مال غنیمت ان کے ہاتھ میں آیا تھا حق نہیں تھا کہ اس میں حصے دار جو ہیں وہ بنے۔ تو یہاں پہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، اللہ تم سے بکثرت مال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائیں۔ یعنی اب دوسری فتوحات کا جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ شروع ہونے لگا ہے، لہٰذا اب یہ ایک چھوٹی سی فتح ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے فتح خیبر کی صورت میں، تو اس صورت میں اب دیکھیں آگے کس طریقے کی فتح اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے، اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے، اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو۔ اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وہی ہے جس نے مکے کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہڈی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا، یعنی جس خلوص کے ساتھ تم گئے تھے وہاں پہ۔ اور کفار کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کفار تو جنگ کے لیے تیار ہوئے تھے، اور حضرت عثمان کو قید کر کے انہوں نے مسلمانوں کو آزمانا چاہا تھا کہ دیکھتے ہیں، افواہیں پھیلا دی کہ ان کو قتل کر دیا گیا، کہ دیکھتے ہیں ان کا رد عمل جو ہے مسلمانوں کا کیا ہوگا یہاں پہ۔ تو وہ ایک بڑی جنگ کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے، تو یہاں اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خلوص اور اس بے نفسی کے ساتھ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دین حق کے ساتھ سرد جو ہے وہ یہ جو بازی تھی لگا دینے پر آمادہ ہو گئے تھے، جس طرح یعنی کہ اللہ اسے بھی دیکھ رہا تھا، ان لوگوں کو بھی دیکھ رہا تھا اور تم لوگوں کو بھی دیکھ رہا تھا، ان لوگوں کو بھی دیکھے وہ کس طریقے سے زیادتی جو ہے تمہارے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ذکر فرمایا جا رہا ہے
اور کہا اگر مکے میں ایسے مومن مرد عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا تو جنگ نہ روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے۔ وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی مصلحت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی بجائے حدیبیہ میں جنگ جو ہے وہ نہیں ہونے دی، اور اس طرح کیونکہ وہاں پہ اور ان کے رشتہ دار جو کہ ایمان لے آئے تھے صحابہ کرام تھے، جب وہ واپس مکہ گئے تھے اتنے سالوں کے بعد، تو پھر وہاں پہ انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے اپنے رشتہ دار بھی ہیں، ان کے ماں باپ بھی ہیں کئیوں ان کے، اور کئیوں کے بچے وہاں پہ تھے، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جنگ جو ہے وہ نہیں ہونے دی وہاں پہ اور روک دیا۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا، اور وہی اس کے زیادہ حقدار اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فی الواقعہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب دکھایا تاکہ جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا، انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہو کے اپنے سر منڈواؤ گے اور بال تشراؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ یعنی تم اس اتنی بڑی فتح کے ساتھ مکہ میں داخل ہوگے اور حج کرو گے، عمرہ کرو گے، پھر یہ تو لوگ جو ہیں کچھ تمہارا نہیں بگاڑیں گے۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ اب ایک یہ بات اتنی وہ ہو گئی کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھی ہیں وہ کفار کے معاملے میں بہت سخت ہیں کہ ان کو، یعنی کہ یہاں تک کہ وہ جہاد کے اوپر اور ان کو قتل کرنے کے اوپر بھی اتر آتے ہیں، لیکن آپس میں ان کا یہ رویہ ہے کہ آپس میں وہ صحابہ جو ہیں وہ اتنے نرم دل اور رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے کہ انہیں رکوع سجدہ اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے، سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہوں گے جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت۔ تورات میں اور انجیل میں اور ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومپل نکالی، یعنی مسلمان ہوئے وہ پہلے، پھر اس کو تقویت دی، یعنی اس میں قوت، اس میں ارادے کی جو پختگی ہے وہ اس کو بخش دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر چلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ کی حکمتیں اور اللہ کی قدرتیں ان کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ، اور اللہ قدم پر قدم پہ یقین دلاتا رہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا یہ کفار جو ہیں وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک بڑا وعدہ تھا جو اللہ نے پورا کیا۔ یہ سورہ فتح جسے ہم نے دیکھا، آگے ہے سورہ حجرات۔ سورہ حجرات ترتیب کے لحاظ سے 49 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 106 نمبر ہے۔ حجرات کہتے ہیں حجرے، یعنی گھروں کی چار دیواری کو حجرے بولا جاتا ہے۔ اب اس صورت کا موضوع اگر دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دی گئی ہے جو حقیقت میں اہل ایمان کی شان ہیں۔ مثلا ان کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح اگر مسلمانوں کی برائیاں جو ہیں بچنے کی تاکید ان کو کی گئی ہے کہ جو اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرتی ہیں، مثال کے طور پہ کسی کا مذاق اڑانا آپس کے تعلقات کو خراب کرتی ہیں، مثلا مذاق اڑانا، کسی کے اوپر تان کرنا، لان تان کرنا، ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارنا اور بدگمانیاں جو ہیں وہ کرنا، اور حالات کی ایک دوسرے کے حالات کی کھوج لگانا، کریدنا ان کو، اور لوگوں کے پیچھے سے برائیاں جو ہیں وہ کرنا۔ تو اس طرح ایسے تمام گناہ کے اوپر
ذکر کیا گیا اور حرام کر دیے گئے ہیں، قرار دے دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. تو ان چیزوں کا اس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اس صورت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. ابھی اہل ایمان والوں سے یہاں پہ خطاب کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو، یعنی ان سے آگے بڑھ کے نہ چلو، تم پیچھے چلو اور ان کے تابع بن کے رہو. تو اس چیز کا کہا جا رہا ہے. آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہوتا ہے تو ہمیں بڑے اس کے ساتھ آرام سے اور پرسکون طریقے سے، اس وقت تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہیں بڑھ کے چلنا، آگے بڑھ کے بولنا نہیں ہے، بلکہ ان کے تابع بن کے رہنا ہے. تو آج ظاہر ہے وہ تو نہیں ہے موجود، لیکن یہ کہ ان کی سنت اور وہ ہے ہمارے شریعت جو ہے ہمارے پاس ہے. تو لہٰذا جب بھی ان کا ذکر آئے تو پھر ہمیں اسی طریقے سے پرسکون ہو کے آرام سکون کے ساتھ ان کا ذکر جو ہے وہ سننا ہے. فرمایا لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. یعنی اس طریقے سے جو ہے بات، اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے جو آداب ہیں وہ بیسک سکھائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مخاطب بھی کرنا ہے تو کس طریقے سے مخاطب کرنا ہے. کیونکہ منافقین کی ایک یہ نشانی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ مخاطب کرتے تھے تو ان کا طرز عمل جو تھا وہ مختلف ہوتا تھا، ان کا زبان کا لہجہ جو ہوتا تھا وہ مختلف ہوتا تھا. تو یہاں پہ یہ بات جو ہے وہ سمجھائی جا رہی ہے کہ محفل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کس طریقے سے کن آداب کا خیال جو ہے وہ رکھنا ہے. فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے. ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر ہے. اب یہاں پہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ تھا کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اسلامی اداب و تہذیب کی تربیت پا لی تھی، ان کو تو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حجرے کے باہر جو ہے وہ کس طریقے سے آواز دینی ہے، کس طریقے سے آپ کو بلانا ہے، کس طریقے سے آپ. تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ایک تمیم بنی تمیم کا وہ تھا قبیلہ. تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جن کے وفد نے آگے ازواج وزراء مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے، گاؤں دیہات کے لوگ تھے. تو آ کے ازواج مطہرہ کے حجروں کے باہر انہوں نے آ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی اونچی آوازیں دینی. جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو اونچی اونچی آوازیں دیتے تھے اور اونچی اونچی آوازوں سے پکارتے تھے بغیر اس سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو انہیں کچھ نہیں کہتے تھے اپنے اس کی شرم و حیا کی وجہ سے، لیکن اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کو مداخلت اس دوران میں کرنی پڑی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات جو ہیں یہ نازل کر دی یہاں پہ. پھر فرمایا کہ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو. خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو منتفر کر دیا. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں اور اللہ حلیم و حکیم ہے. اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، یعنی کسی قسم کی سرکشی یا بغاوت کرنا شروع کر دیں، تو ان کے درمیان صلح کراؤ. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروا دو. یعنی یہ بھی معاشرے کے جو آداب ہیں وہ سکھائے جا رہے ہیں. اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مومن تو ایک دوسرے کا بھائی ہے.
لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، یعنی یہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے تمہیں معاشرے میں رہنا ہے۔ اہل ایمان کو ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ دین کا مقدس ترین رشتے کی بنا پہ وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان کو خدا سے ڈرنا چاہیے اور پھر آپس کے تعلقات کو درست رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب کس طریقے سے پھر آپس کے تعلقات جو ہیں وہ درست ہوں گے، کچھ چیزوں کے بارے میں ان کو بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اب یہ مذاق جو ہے کسی صورت میں بھی اڑایا جا سکتا ہے، یعنی کسی بھی ہمارے معاشرے میں ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ کس طریقے سے کن کن لقاب سے ان کو پکارا جاتا ہے، کس طرح سے ان کا مذاق جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ تو فرمایا آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، یعنی لان تان کرنے سے بھی اب منع کیا گیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لان تان نہیں کرنی، اس کو چوٹیں نہیں مارنی، الزام نہیں لگانا، اعتراض نہیں ان کے اوپر کرنے، عیب چینی نہیں نکالنی۔ یہ کھلا جو ہے سراسر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام پیدا کیا دیا کہ جو چیز تعلقات کو بگاڑنے والی ہو اور معاشرے میں فساد پھیلانے والی ہو، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو، یعنی کہ ہم جس طرح مذاق میں کہہ دیتے ہیں یا جس طرح کسی کے ہم نے نام جو رکھ لیے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹے قد کا ہے، وہ ٹھگنا ہے، یا وہ لمبو ہے، یا فلاں ہے، یا اس طرح کچھ بھی، ان چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے کہ اگر وہ نام جو ہیں جو ہم نے رکھے ہیں اس کے منہ پہ لیے جائیں، یا یہ کہ کچھ ناموں کو ان کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے تو اس کو برے بھی لگ رہے ہوتے ہیں، بعض کا تو اس کی توہین بھی ہو رہی ہوتی ہے، لہٰذا اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، یعنی کسی جرم میں جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہی ظالم ہیں، یعنی وہی بدکردار ہیں، وہی ظالم لوگ ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی تجسس نہ کرو، کسی کی کھوج نہیں لگانی، کسی کی چھپی ہوئی کمزوریوں کو نہیں ڈھونڈنا، ان کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تجسس نہ کرو کہ کون اپنے گھر میں کس طرح رہتا ہے، کیا کام کر رہا ہے، کس طرح کھا پی رہا ہے، اس نے آگے کیا کرنا ہے، اس نے کوئی بات اگر چھپائی ہے تو ظاہر ہے چھپائی ہے، اس نے اگر کوئی بات ظاہر کر دی ہے تو ظاہر، یعنی کہ اس طرح کی کھوج میں کسی کے اس میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ تجسس نہ کرو کہ وہ کس طرح رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں، ان کی تنخواہ جس طرح ہمارے تجسس میں ہوتا ہے کہ تنخواہ کتنی ہوگی، اگر وہ کام کر رہا ہے تو وہ کتنا کما رہا ہے، یا اس طرح کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، غیبت تو بہت ہی برا گناہ ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں تو آگے پوری ایک سورت جو ہے گمان کے بارے میں، لان تان کے بارے میں اور غیبت کے بارے میں، یعنی ان دو چیزوں کے بارے میں تو آگے پوری یہ سورت جو ہے ایک چیز آ گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم 30ویں پارے میں دیکھیں گے کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے، یعنی کوئی ایسا بھی ہے تمہارے اندر جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا۔ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، یعنی جو غیبت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے، یہ چھوٹی چھوٹی برادریاں جو ہیں یہ اللہ نے ایک پہچان کے لیے ہماری بنائی ہیں کہ ہم آپس میں ملیں، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ اس طرح در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے، یعنی جو پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا ہے۔ فرمایا یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ بدوی کون تھے؟ جو ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ جو مدینہ کے اطراف میں لوگ رہتے تھے، ان کا ذکر۔ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے، یعنی ہم فرمانبردار جو ہیں، ہم مسلم ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، یہ ان سے کہو۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی
کہ مسلم ابھی انہیں صرف کہا جا رہا ہے کہ تم ابھی صرف اتنا کہو کہ ہم مسلم ہم فرما بردار ہو گئے، کہ ہم نے تمہارا کہنا جو ہے وہ ماننا شروع کر دیا اللہ اور اس کے رسول کا، لیکن ابھی ایمان نہیں، کیونکہ ایمان کی تو آزمائش بڑی ہے ایمان میں۔ تو جب ایمان میں داخل ہو گئے تو پھر تو تمہیں آزمایا جائے گا، صحیح ٹھیک ٹھاک آزمایا جائے گا۔ تو یہ یہاں کہا جا رہا ہے ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے مسلمان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مدیان ایمان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی کہ وہ جو بدوی لوگ تھے، وہ جو گاؤں دیہاتوں کے لوگ اٹھ کے آتے تھے اور جن کے بارے میں کہا ہے کہ وہ کچھ اگر مسئلہ مسائل انہوں نے پوچھنا بھی ہوتا تھا، چیختے تھے، چلاتے تھے باہر حجروں کے آگے، اونچی اونچی بولتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے درمیان میں ٹوک دیتے تھے، ایک مسئلہ اگر پوچھنا ہوتا تھا جھٹ سے بول دینا اس مسئلے کو۔ تو ان کے بارے میں یہ جو بات چیت ہو رہی ہے کہ یہ لوگ تم پر احسان جتلاتے ہیں، یعنی اگر ایمان لے آئے ہیں، اسلام قبول انہوں نے کر لیا ہے تو یہ احسان جتلاتے ہیں جو تمہیں اس طریقے سے بولتے ہیں۔ تبھی تو شروع تھرو آؤٹ ہم نے اس صورت میں دیکھا کہ نبی کی آواز سے اونچی بات نہ کرو، یعنی اس کے آگے نبی کے آگے جو ہے وہ آگے آگے نہ چلو، اور اس طریقے سے ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ ان کے حجروں کے باہر کھڑے ہو کے پکارو نہ اونچی اونچی۔ تو یہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ جیسے ہم نے اسلام قبول کر لیا تو احسان ہو گیا اس کے اوپر۔ تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھے نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، یعنی یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے کہ تم اس راستے کی طرف آئے ہو۔ اگر تم واقعی اپنے دعوے ایمان میں سچے ہو، اللہ زمین اور آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے، یعنی سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، وہ سچا مومن ہے یا اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے یا وہ منافق ہے یا کس طرح کا بندہ ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سب چیزوں سے۔ تو ہمیں بھی یہاں سے یہ چیز جو ہے اس سے سبق لینا چاہیے اور اپنے لیے یہ اصول جو ہے وہ نکالنا چاہیے ہمیں اس صورت سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اب موجود نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک تو یہ کہ سنتوں کو اپنانے کا رواج جو ہے وہ ہم دیں، سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا حکم سنایا جا رہا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جا رہی ہوں تو ان کو غور توجہ سے سننا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ سورہ حجرات جس میں یہ احکامات جو ہیں وہ کچھ دیے گئے، کچھ چیزوں کو جو حرام قرار دیا گیا وہ ہم نے دیکھی کون کون سی چیزوں کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو آگے سورہ قاف ترتیب کے اعتبار سے 50 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 34 ہے۔ قاف کے معنی ہے بلند مرتبہ، باعظمت، بہت نفع پہنچانے والی، یعنی یہ قرآن جو ہے بہت نفع پہنچانے والی اور بڑی عظیم باعظمت بلند مرتبہ کتاب ہے، تو اس کے بارے میں یہ معنی ہے اس کے۔ اور اس پوری صورت کا موضوع جو ہے وہ آخرت کے گرد ہی گھومے گا، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ یعنی اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان لوگوں کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے اور یہ بے عقلے لوگ ہیں تو یہ لازم نہیں ہے کہ اللہ جو ہے اللہ کا علم اور اس کی قدرت بھی تنگ ہے، اگر ان کی عقل تنگ ہے تو اللہ کی قدرت بھی تنگ ہے، وہ تو وسیع اس کا مالک ہے، اس کو تو سب آگے پیچھے سب کچھ پتہ ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے
بلکہ ان لوگوں نے جس وقت حق ان کے پاس آیا اس وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اس وجہ سے کہ اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ اس طرح ہم نے اسے بنایا اور راستہ کیا، اور اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں ہے، یعنی کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی چھید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی رکھنا نہیں ہے اس میں، تو بالکل وہ ٹھیک ہے۔ فرمایا اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دیں۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے، جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بر تہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکالنا بھی اسی طرح ہوگا۔ یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ جس طرح مردہ زمین کو ہم لوگ زندگی بخش دیتے ہیں اس کے اوپر پانی کی چند بوندیں ڈال کے، اسی طرح مردہ کو بھی ہم لوگ جو ہے نکال لائیں گے۔ جو یہ اعتراض کرتے تھے کہ مردہ جو ہیں وہ کس طریقے سے زندہ ہوں گے، تو اس کا جواب یہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ فرمایا ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب راس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور طبع کی قوم کے لوگ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ اب یہ ساری اقوام کا یہاں پہ اکٹھا ہی نام لے دیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے بھی جھٹلایا، پھر دیکھا ان کا کیا انجام ہوا۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے، مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک سوالیہ نشان چھوڑ رہے ہیں کہ کیا پہلی تخلیق ہم نے نہیں کی ہے؟ کس نے کی ہے پہلی تکلیف؟ ہم ہی تو پیدا کرنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب اس چیز کے اوپر ہماری قدرت ہے کہ ہم اس کو پیدا کر سکتے ہیں، تو کیا اس چیز کے اوپر ہم قادر نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ جو ہے مردے سے زندگی کی طرف ہم لائیں گے اور دوبارہ اس کو زندہ کریں گے؟ تو اس چیز کا ان کے اس اعتراض کا بھی یہاں پہ جواب دیا جا رہا ہے کہ پہلی تخلیق جس طرح تم پہلی تخلیق کو مانتے ہو، پہلی تخلیق بھی ہم نے کی ہے، تو لہذا دوسری تخلیق میں پھر کیوں شک میں تم پڑے ہوئے؟ دوسری تخلیق بھی ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں۔ ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ سے قریب ہیں، یعنی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں، یعنی مہر لگا کر چیز کو خاص بنا رہے ہیں۔ وہ یہ چیز یہاں کہی جا رہی ہے کہ ثبت کر رہے ہیں وہ ہر چیز کو، کہ باقاعدہ مہر لگا رہے ہیں۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی رگے گردن سے، ہم اس کی شارک سے زیادہ قریب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دو فرشتے جو ہیں کاتب اس کے دائیں بائیں ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ مہر باقاعدہ لگا رہے ہیں جو ہر چیز کے اوپر ان کے عمل کے اوپر۔ فرمایا کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا ہے، اور پھر سور پھونکا گیا، یہ ہے وہ دین جس کا تجھے خوف دلایا جاتا ہے۔ ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا، یعنی مراد موت قیامت کے حساب کتاب کا اس کے بعد ہو رہے۔ اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے۔ حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے عناد رکھتا تھا، یعنی جو نیکی اور حق کی باتوں کو پسند نہیں کرتا تھا، ان سے دشمنی رکھتا تھا، اس روشنی سے دشمنی رکھتا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا۔ ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا خداوند میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ جواب میں ارشاد ہوا میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی، میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ اب یہاں پہ ساتھی کس کو کہا گیا ہے؟ یعنی شیطان کو،
کہ یہ دونوں جو ہیں اللہ کے حضور ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے اور کہیں گے کہ یہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، شیطان کہے گا کہ یہ خود ہی میرے پیچھے آ گیا، یہ اس طرح کا جھگڑا جو ہے کریں گے۔ فرمایا وہ دن جب ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے، یعنی جہنم کی کیفیت کا یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کی کیفیت کس طرح کی ہوگی، اس کی کنڈیشن کس طرح کی ہوگی کہ اس سے بھی باقاعدہ اللہ پوچھیں گے، اور اس کو بھی زبان باقاعدہ دی جائے گی کہ وہ پھر کہ کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی کیا کچھ اور باقی ہے جس سے مجھے بھرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، یعنی یہ وہاں تک متقیوں کو نہیں لے کے جایا جائے گا بلکہ متقین کے قریب جنت جو ہے وہ آ جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی، ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا، یعنی سب سے بڑی بات کہ بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا، اس کے قریب پھر کیوں نہیں جنت آئے گی، اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہوگا، یعنی عشق کے دل کے ساتھ، اللہ سے محبت کے ساتھ وہ آیا ہوگا، اس کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھی، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہے یا جو توجہ سے بات کو سنے۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اور ہمیں کوئی تھکان لاحق نہیں ہوئی، یعنی کہ کوئی ہمارے لیے مشکل کام نہیں تھا کہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، ہمارے لیے تو بڑا آسان کام ہے یہ سارا کچھ، ہمیں کوئی قسم کی کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے لے کے اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو، اور سجدہ ریزوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی، یعنی نمازوں کا بھی یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کے، یعنی فجر کی نماز سے لے کے غروب آفتاب تک، مغرب کی نماز، پھر آگے مزید 2 نمازیں، ایک ظہر دوسری عصر، رات کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز، اور پھر تیسری نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز، یعنی رات کی نماز کو تسبیح کرو اور پکارو، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کو نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشنے والے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری ہی طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے۔ جب زمین پھٹے گی، لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے، یعنی ایک آواز اٹھے گی اور اس کی طرف سب کو لپکنا ہے، اور اس کی طرف بھی سارے جو ہے وہ جا رہے ہوں گے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں اب خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہے، یعنی قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ یہاں پہ فرض ہیں کہ ہر اس شخص کو بس تم نصیحت جو ہے اس تک پہنچا دو، اور اس کو تمہارے اوپر کوئی زبردستی، کوئی زور یہ نہیں ہے کہ زبردستی تم کو پکڑ کے اور کھینچ کے اور جبراً اس کو دین کی طرف لاؤ۔ تمہارا جتنا کام کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جتنا کام ہے بس اتنا کام کرو، تمہارا کام ہے نصیحت کرنا، ڈرانا اور وہ کرنا، بات پہنچانا ان تک، لہٰذا تم اپنا اتنا کام کرو، باقی اور تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو یہ اس صورت میں فرمایا جا رہا ہے۔ سورہ قاف، آگے سورہ زاریات، تو اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے 51 نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 67 نمبر ہے اس صورت کا۔ زاریات کہتے ہیں آندھی والی ہوا، یعنی بہت تیز آندھی والی ہوا، اس طرح کی آندھی والی ہوا کہ جس میں بے تحاشا گرد و غبار ہوتا ہے، اور گرد و غبار کو اڑائے پھرتی ہے یہ ہوائیں جو ہیں، تو اس آندھی کو کہتے ہیں کہ زاریات۔ اور یہ ہوائیں بھی اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانیاں ہیں
کہ انسان اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی ان ہواؤں پہ اس کا ابھی تک کوئی زور نہیں چلا. تو یہ ہے. اور اس صورت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ آخرت کے موضوع پہ توحید کی دعوت جو ہے وہ پیش کی گئی ہے. آخرت کے موضوع پہ بات ہوئی ہے اور لوگوں کو اس بات پہ متنبہ کیا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کی بات مانو، ورنہ اگر نہیں مانو گے تو اسی روش اپنی روش پہ ہی رہو گے تو پھر تباہ کن حالات جو ہیں وہ ہو جائیں گے. تو یہ اس میں بات ہوگی. موضوع اس کا یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، یعنی زاریات جو آندھی والی ہوائیں ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، یعنی تیز رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں. حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے. یعنی یہاں پہ ہواؤں کی ایک ایک جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ کس طریقے سے ہوا آتی ہے، کس طریقے سے وہ بادلوں کو اٹھائی پھرتی ہے، یعنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کس طریقے سے تیز چلتی ہے، اور کس طریقے سے پھر بارش کا پانی جو ہے اس میں سے برستا ہے. تو ان چیزوں کی یہاں پہ قسم اٹھائی گئی ہے. تو ایک کیفیت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے. قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی. آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی برگزشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے. مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے، یعنی کہ جو اس طرح کی جو لگاتے ہیں، حکم لگاتے ہیں، قیاس آرائیاں کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں مختلف طرح کے، کہ یہ گمان جو ہیں وہ کسی حد تک دنیا کے معاملات میں تو چل سکتے ہیں، لیکن آخرت میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی. تو یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے. پھر فرمایا کہ پوچھتے ہیں آخر وہ روز قیامت کب آئے گی، اور یعنی مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں. پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا. وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے. ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا. یہ وہی چیز ہے جو کہ جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے. جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے لیں گے. وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پیروں میں معافی مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم لوگوں کا. اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے ایمان والوں کی صفات کہ وہ راتوں کو نیکوکار تھے، خوشی خوشی اپنے رب کے انہوں نے سارے وہ مان لیے، اور راتوں کو کم ہی سوتے تھے، یعنی تہجد گزار تھے، معافی مانگتے تھے اس آخری پہر میں اللہ سے، اور پھر جو مال اللہ نے ان کو دیا تھا، جو رزق اللہ نے ان کو عطا کیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تھے. پھر فرمایا زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین دلانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی یعنی کئی نشانیاں ہیں. کیا تم کو سوچتا نہیں ہے آسمان میں بھی تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یعنی کون سی چیز؟ عالم بالا رزق سے مراد وہ سب کچھ جو کہ دنیا میں انسان کو دیا گیا ہے، اس سے جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ تمام نعمتیں جو انسان کو دی گئی ہیں وہ رزق میں شامل ہے. تو ان کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حقائق بھی تمہیں پہنچی ہے. جب وہ اس کے ہاں آئے تھے تو کہا آپ کو سلام ہے. اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے. کچھ ناآشنا سے لوگ ہیں. پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کر دیا. یعنی پتہ نہیں تھا کہ یہ قصہ جو ہے ہم پیچھے ویسے دیکھ چکے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں. تو یہ قصہ جو ہے ہم پیچھے دہرا چکے ہیں. فرمایا انہوں نے آپ حضرات کھاتے نہیں ہیں، یعنی جب انہوں نے کھایا نہیں ہے تو فرمایا آپ حضرات کھاتے نہیں ہیں. پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی. یہ سن کر اس کی بیوی چیخ اٹھی، یعنی خوشی کے مارے چیخ اٹھی، یا جس طرح بھی چیخ اٹھی.
کہ آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا، یعنی دوپٹے میں جیسے کہ منہ یوں کر کے بندہ رکھ لیتا ہے کہ ہائی ایک دم یوں منہ سے نکل لیتا ہے کہ یہ کیا بات کر دی ہے. کہنے لگی بوڑھی بھانج انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ مختصراً بیان کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کو پھر 27 پارہ جو ہے آگے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ 27 پارے کو آگے میں مزید سورہ زاریات کا مطالعہ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سورہ جو پارہ نمبر 26 ہے وہ الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ کوئی غلطی ہوئی ہو، سہو ہوا ہو تو اللہ سے معذرت کی درخواست کرتے ہیں، تو استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں اپنے بہترین بندوں میں ہمیں شامل کر لیجئے گا، ہمارے لیے بھی جو جنت ہے وہ قریب تر کر دیجئے گا اور اس میں ہمارا داخلہ جو ہے ممکن بنا دیجئے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.